मुस्तकबिल पाकिस्तान जिंदाबाद। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, पहले तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ दावत दी कि मैं और मेरे साथी आपके दरमियान आके बैठें और आपके साथ कुछ बातें करें। और आप सारों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ हाज़िर हुए हैं हमारी बातें सुनने के लिए। और मैं शुक्रिया अदा उन लोगों का भी करना चाहूँगा, माजिद का और जो और लोग हैं यहाँ, जिन्होंने इस महफ़िल की इकामत के लिए मेहनत की है और बहुत मेहनत की है, और मैं इन सारों का भी शुक्रगुज़ार हूँ। मेरा तारुफ़ इन्होंने थोड़ा बहुत आपको करवा दिया है, पर मैं चाहूँगा कि आज जो बातें आपसे करूँ उनमें से कुछ हिस्सा जो मेरी तकरीर का है मैं मखसूस करूँ आपको अपना तारुफ़ ख़ुद करवाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बेहतर जान जाएं कि मैं कौन हूँ, मेरा पस मंज़र क्या है और मैं सियासत में क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था और मैं सिर्फ़ 2 साल पहले जब ये जमात बनी है तो मेरा सियासत से ताल्लुक़ हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा पस मंज़र क्या था और अब मैं सियासत में क्यों हूँ, और फिर इसके बाद इंशाअल्लाह मैं आपको हमारी सियासी जमात मुस्तकबिल पाकिस्तान के बारे में भी कुछ बताऊंगा कि हम क्या चाहते हैं, ये जमात किन लोगों ने बनाई है, किस मकसद से बनाई है और हमारा क्या हदफ है, हम क्या चाहते हैं। तो पहले थोड़ा सा अपना तारुफ मैं आपको करवा दूँ। जैसे भाइयों ने कहा, मेरा नाम नदीम मुमताज़ कुरैशी है और मेरा ताल्लुक़ है पंजाब के एक गांव, खैर अब तो वो शहर हो गया है। जिस वक्त मेरे वालिद साहब वहाँ पैदा हुए तो वो गांव था छोटा सा, उस गांव का नाम था चिन्योट, जो अब चिन्योट शहर है। तो मेरा ताल्लुक़ चिन्योट शहर से है, वहाँ मेरे वालिद साहब की पैदाइश हुई और उसी शहर में या उसी गांव में उस वक्त मेरे दादा की एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वो खुद अपने हाथ से फर्नीचर बनाया करते थे, तरखान थे वो, और अपनी दुकान में वो चारपाइयाँ और मेज़ें और अलमारियाँ बनाकर बेचा करते थे। बहुत ही गुर्बत का ज़माना था, रिज़्क़ हलाल कमाना बहुत मुश्किल काम था, मेहनत का काम था, और मेरे दादा की ज़्यादा तालीम नहीं थी। तो इसके बावजूद उन्होंने बड़ी मेहनत की, रिज़्क़ हलाल कमाया और उस रिज़्क़ से अपने ख़ानदान की परवरिश की। और अल्लाह ताला का करम और फजल था कि मेरे वालिद साहब लिख पढ़ गए, स्कूल गए। मेरे दादा ने बड़ी मेहनत की, अपनी आमदनी, महदूद आमदनी में से कुछ पैसे निकाल के मेरे वालिद की पढ़ाई के लिए मखसूस किए, और वालिद साहब स्कूल गए, वहाँ से जब फारिग हुए तो कॉलेज गए, कॉलेज से फारिग हुए यूनिवर्सिटी गए, और इसी तरह वो इंजीनियर बन गए। और जब वो इंजीनियर बने तो उनको एक अच्छी नौकरी मिल गई और तनख्वाह लग गई, और इस वजह से, इस तालीम से, ये तालीम थी जिसने उनको गुर्बत से उठाया और एक अच्छी नौकरी तक पहुंचा दिया। तो इसी वजह से मुझे भी मौका मिला कि मैं भी अच्छी तालीम हासिल करूं, और क्योंकि मेरे वालिद साहब का ख़ुद ये तजर्बा था कि तालीम उनके लिए इतनी अहम थी, कितनी अहम थी उनको एहसास था, क्योंकि बिल्कुल ही एक गरीब घराने से तालीम ने उनको उठा के एक मुतवस्सित तबके तक ले आई थी। इसलिए उनका बहुत शौक़ था कि उनकी भी जो औलाद है उनकी तालीम भी अच्छी हो। तो मुझे मौका मिला, मैंने जब इब्तिदाई तालीम ख़त्म की यहाँ पाकिस्तान में, तो मुझे एक वजीफ़ा मिला जिसकी बुनियाद पर मैं अमेरिका गया
یعنی وظیفہ ملا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور اس سلسلے میں امریکہ گیا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ وہاں میں نے پہلے 4 سال گزارے انجینئرنگ میں، ایم ایس کیا سول انجینئرنگ میں۔ جب انجینئرنگ کی تعلیم ختم ہوئی تو اس کے بعد میں نے مزید 2 سال اعلیٰ تعلیم بزنس ایڈمنسٹریشن میں حاصل کی، اور اس طرح میں نے ایم بی اے کی ڈگری بھی وہاں سے لے لی۔ تو جب یہ پورا ٹائم میرا وہاں ختم ہوا امریکہ میں، واپس میں پاکستان آیا، اور یہاں کچھ عرصہ ٹھہرا ہی تھا کہ مجھے سعودیہ جانے کے لیے ایک نوکری مل گئی، سعودیہ میں ایک نوکری مل گئی، تو سعودیہ چلا گیا۔ وہاں میں نے پہلے نوکری کی بطور انجینئر تھا میں نے انجینئر کی نوکری کی۔ کچھ سال گزرے تو تجربہ ہو گیا، کچھ بچت ہو گئی، اور اس تجربے اور بچت کی بنیاد پر میں نے اپنا بھی کاروبار وہاں شروع کیا، اور کچھ سال اس کاروبار میں گزارے۔ الحمدللہ کاروبار میں بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، کامیابی دی، اور جو وقت میں نے سعودی عرب میں گزارا، سعودیہ میں گزارا، وہ بڑا مفید وقت رہا۔ لیکن جب میں واپس پاکستان آیا تو آپ کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں جو اپنے ساتھ سعودیہ سے جو سب سے قیمتی چیز واپس لایا وہاں سے، وہ نہ تو یہ تجربہ تھا، نہ ہی وہ بچت تھی جو کہ میرے کاروبار کی وجہ سے مجھے ہو گئی تھی۔ جس چیز جو میں سمجھتا ہوں سب سے قیمتی چیز میرے ساتھ واپس آئی سعودی عرب سے، وہ یہ تھی کہ میں نے وہاں رہتے ہوئے جتنے سال بھی میں رہا، میں نے وہاں عربی زبان کی تعلیم حاصل کی۔ ہوتا یہ تھا کہ میں صبح نوکری پہ جاتا تھا، 8 سے لے کے 5 بجے تک نوکری ہوتی تھی۔ جب 5 بجے میں فارغ ہوتا تھا نوکری سے، تو 7 بجے رات کو میں یونیورسٹی پہنچ جاتا، اور وہاں رات کی کلاسیں ہوتی تھی عربی زبان میں، 7 سے 9 بجے تک کلاسیں ہوتی تھی، اور ان کلاسوں میں وہ جن لوگوں کو عربی زبان نہیں آتی تھی ان کو بالکل شروع سے عربی زبان سکھاتے تھے، الف بے سے لے کے عربی زبان کے قواعد، اس کی شاعری، قرآن شریف کی عربی، احادیث شریفہ کی عربی۔ اس طرح میں نے عربی زبان 6 سال پڑھی، شام کو رات کو، صبح کام رات کو یہ پڑھا، اور جب یہ پڑھائی سے میں فارغ ہوا عربی زبان کی تو مجھے عربی زبان میں ایم اے کی ڈگری ملی، اور جب اب میں قرآن شریف پڑھتا ہوں تو مجھے کسی ترجمے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جس زبان میں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، آپ کو پتہ ہے، ہم مسلمانوں کو پتہ ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، آسمان سے نازل ہوا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بہت بڑی نعمت دی ہے کہ میں جب اب اس کتاب کو کھول کے پڑھتا ہوں تو مجھے جیسے وہ عربی لکھی ہوئی ہے ویسے ہی سمجھ آ جاتی ہے، مجھے کسی ترجمے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، خاص طور پر ہمارے ملک میں، جن کو عربی نہیں آتی، اس کے باوجود وہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ ایسی مقدس کتاب ہے کہ اس کا بھی اجر ان کو ملتا ہے، اور جب وہ سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ کسی ترجمے سے سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ترجمہ جو ہے وہ قرآن شریف نہیں ہے، کیونکہ ترجمہ جو بھی لکھا جاتا ہے وہ کوئی انسان لکھتا ہے، پہلے انسان عربی زبان میں قرآن شریف پڑھتا ہے، اس کو سمجھ کے پھر وہ ترجمہ لکھتا ہے۔ تو ترجمے قرآن کا مطلب تو کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے، لیکن وہ قرآن شریف نہیں، قرآن شریف صرف وہی ہے جو عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے اور اس کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے عربی زبان بے حد ضروری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے جو سب سے قیمتی چیز مجھے ملی اس سرزمین میں رہ کے، وہ یہی تھی کہ یہ میں زبان وہاں سیکھ کے واپس آیا۔ تو یہ کچھ مختصراً میں نے آپ کو اپنے پس منظر کا بتایا۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں سیاسی جماعت کے بارے میں، کہ یہ سیاسی جماعت میں نے اور میرے ساتھیوں نے کیوں بنائی۔ اور آپ کو یہ میں بتا دوں، جیسے آپ کو
میری باتیں اور میرا پس منظر سن کے اندازہ ہو گیا ہوگا، میرا تعلق ایک نہایت ہی آپ سمجھے متوسط سفید پوش گھرانے سے، نہ میرا تعلق کسی وڈیرے کی فیملی سے ہے. یعنی ہم لوگ جو ہیں، میں اور میرے ساتھی جنہوں نے یہ پارٹی بنائی، میرے ساتھی بھی میرے طرح ہیں. ان میں سے کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے یونیورسٹی میں، کوئی وکیل ہے. ہم لوگ سارے جو ہیں، ہمارا تعلق نہ جاگیرداری سے ہے، نہ وڈیروں سے ہے، نہ ہم کوئی بڑے صنعت کار ہیں، نہ ہماری کوئی بڑی تجارت ہے. ہم عام لوگ ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ایک بہت بڑا فضل و کرم کیا ہے. پہلے کہ ہمیں تعلیم دی، اور دوسرا اس تعلیم کے ذریعے ہمیں اتنا رزق حلال دے دیا کہ ہمیں اب کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور ہمیں ضرورت نہیں تھی کہ ہم سیاست میں آئیں. ہم آرام سے میرا کاروبار تھا، وہ چلا رہا تھا. مزید میں عربی کی تعلیم حاصل کر رہا تھا. میں اب PhD ڈاکٹری کر رہا تھا عربی زبان میں. کراچی یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہوا تھا. میں اپنی اس میں تھیسس لکھ رہا تھا عربی زبان. تو مجھے بڑی مشکل لگی کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ کے اب سیاست میں. لیکن کچھ ایسی چیزیں تھیں، کچھ ایسے حالات تھے، کچھ ایسی مجبوری تھی کہ ہم لوگ مجبوراً سیاست میں آئے. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے کہ میں نے اور میرے ساتھیوں نے سیاست میں آنے کا ایک بہت ہی بڑا قدم اٹھایا، کیونکہ ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. ہم روایتی سیاستدان نہیں ہیں. ہمیں نہ جھوٹ کی عادت ہے، نہ چوری کی، نہ ڈاکے کی، نہ قتل کی. ہم سیاست میں ہمارا آنا بہت مشکل بات ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ ہم کیوں آئے. بات یہ ہے کہ ہم لکھے پڑھے لوگ، اور ہم نے دنیا بھی دیکھی ہوئی. جیسے میں نے آپ کو اپنے بارے میں بتایا، میں نے امریکہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، سعودیہ میں بڑے سال نوکری کی. میں نے دنیا کے جو بہت سارے ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں زیارت کی ہے. ان کا میں گیا ہوں وہاں، یا تو کاروبار کے سلسلے میں، یا تعلیم کے سلسلے میں، یا اس طرح کی وجہ میں دنیا دیکھ کے آ رہا ہوں. تو ہمیں اندازہ ہے کہ ہمارا ملک جو پاکستان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو جو نعمتیں اور وسائل دیے، میں آپ کو، کیونکہ میں دنیا دیکھ کے آیا ہوں، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں شاید ہی ایسا کوئی ملک ہو، اگر ہوا تو 1 یا 2 ملک ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرح کی نعمتیں اور وسائل دی. اور یہ نعمتیں اور وسائل آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، مجھے شاید بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں. ہماری زرخیز زمین ہے، ہمارے میٹھے پانی کے دریا بہہ رہے ہیں، ہمارا خوبصورت موسم ہے. اس موسم کے نیچے، اس زمین کے اندر، اس پانی کے ساتھ آپ کچھ بھی بو دیں، آپ کچھ بھی کاشت کر دیں اور وہ اگ جاتا ہے. اور جس طرح زمین کے اوپر ہمارے پاس یہ نعمتیں ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین کے نیچے ان گنت وسائل دی. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے علاقے میں یہ مرمر نکل رہا ہے. اسی طرح ہمارے مختلف علاقوں میں کہیں تیل ہے، کہیں گیس ہے، کہیں لویا ہے، کہیں کوئلہ ہے، کہیں تانبا ہے، کہیں چاندی ہے، اور کہیں سونا بھی ہے. بلوچستان میں اب زمین کے نیچے سے سونا نکل رہا ہے. اب ہمیں سب چیزیں یہ پتہ ہیں، اور آپ کو بھی اندازہ ہے، یہ چھپی بات نہیں ہے کسی سے. لیکن پھر ہم سوچتے ہیں کہ جس ملک کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں، اتنے وسائل، اتنی قدرتی دولت دی ہو، ہمارا سوال یہ ہے، اور یہ تھا، اور آپ کا سوال بھی یہ ہونا چاہیے کہ اس ملک جس کو اب آزادی ملے ہوئے 65 سال گزر گئے، تو یہ ملک ابھی تک غریب کیوں؟ اس ملک میں غربت کیوں؟ اس ملک میں ایسا کیوں ہے کہ آپ کی یہ بستی میں گٹر کا سسٹم نہیں، سڑکوں میں کے اوپر سے گٹر بہ رہے؟ ایسا کیوں ہے اس ملک میں کہ ہمارے بچوں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے مناسب اسکول نہیں؟ ایسا کیوں ہے اس ملک میں
کہ یہاں شدید بے روزگاری ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ یہ ہمارے جوان لوگ جو ہیں یہ کالجوں اور یونیورسٹیوں سے بڑی بڑی ڈگری لے کے نکلتے ہیں اور وہ ڈگری کی قیمت معمولی کاغذ سے زیادہ نہیں ہوتی، ان کو نوکریاں نہیں ملتی، بے روزگار رہ جاتے ہیں؟ یہ لسٹ بہت طویل ہے، میں آپ کو یہ بتایا مغرب ہو جائے گی اور میں یہ لسٹ آپ کو بیان کر رہا ہوں ہمارے یہاں کیا مشکلات۔ ہمارا سوال یہ ہے اور آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ جس ملک میں اتنی قدرتی دولت اور نعمتیں ہوں وہ ملک ابھی تک غریب کیوں ہے؟ اور ہمیں پتہ ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا ہم نے دنیا دیکھی ہوئی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے ملک ہیں جن کو ہمارے بعد آزادی ملی اور وہ ملک آج ہم سے بہت زیادہ آگے نکل چکے، وہ ترقی یافتہ ملک بن چکے۔ اور آپ کو میں مثال دیتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک ہوائی بات ہے۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک ملک ہے جنوبی کوریا جو کہ مشرقی ایشیا میں ہے، جاپان کے نزدیک ہے۔ یہ ملک 50 سال پہلے 1960 میں جنوبی کوریا میں غربت کی نسبت پاکستان سے زیادہ تھی۔ 1960 میں جنوبی کوریا میں ہر شخص کی سالانہ آمدنی $200 تھی۔ 1960 50 سال تقریباً پہلے، اور 1960 ہی میں پاکستان میں ہر شخص کی سالانہ آمدنی $400 تھی، دگنی تھی۔ وہاں 200 تھی، یہاں 400 تھی۔ یہاں نسبتاً خوشحالی تھی، وہاں غربت تھی۔ اب دیکھیے آج کیا ہوا۔ آج پاکستان میں ہر شخص کی سالانہ آمدنی، یہ جو اعداد و شمار آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ عالمی بینک کے اعداد و شمار ہیں، یہ عام ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، یہ اعداد و شمار حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج پاکستان میں ہر شخص کی آمدنی، سالانہ آمدنی $1200۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج جنوبی کوریا میں ہر شخص کی سالانہ آمدنی کتنی ہے؟ جس ملک میں 50 سال پہلے $200 تھی اور ہم ان سے امیر تھے، آپ کو پتہ ہے اس ملک میں آج سالانہ آمدنی ہر شخص کی کتنی ہے؟ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس ملک میں آج ہر شخص کی سالانہ آمدنی $20,000 سے زیادہ ہے۔ یعنی اس ملک نے 50 سالوں میں اپنی آمدنی میں 100 گنا اضافہ کیا، 100 گنا، 100 بار اس نے اپنی آمدنی کو بڑھایا۔ 200 سے لے کے $20,000 سے زیادہ ہو گئی ہے وہاں میں۔ اس ملک میں اب خوشحالی آ گئی، جہاں غربت ہوتی تھی، جہاں لوگ فاقے کرتے تھے، جہاں کھانا پینا نہیں ہوتا تھا، اب وہ لوگ اس ملک میں ایسے رہ رہے ہیں جیسے امریکن اپنے ملک میں رہے۔ اور یہ مبالغہ نہیں ہے، اس ملک میں واقعی جنوبی کوریا میں اب رہنے سہنے کا انداز ویسے ہو گیا ہے جیسے امریکہ میں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ یہ کیوں کر ہوا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس ملک کے پاس اللہ تعالیٰ نے دنیا جہاں کی نعمتیں اور دولتیں دی ہوئی ہیں وہ ملک غریب کا غریب رہ جائے، وہاں کوئی فرق نہ پڑے، اور جس ملک کے پاس کچھ نہیں تھا، ہم سے غریب تھا 50 سال پہلے، آج وہ ملک امریکہ سے ٹکر لے رہا ہے؟ یہ کیسے ہو؟ یہ بات عقل کو سمجھ نہیں آتی۔ عقل اس بات کو قبول کرنے سے گریز کرتی ہے، عقل سوچتی ہے تو ممکن ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو جھوٹ ہوگا۔ لیکن یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ جب آپ کو میں اس سوال کا جواب دوں گا کہ یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں اور میرے ساتھی سیاست میں کیوں آئے۔ اس کا جواب ہمارے سارے مسئلے مسائل کی وجہ، کی سبب، کی بنیادی سبب، جو بھی ہمارے مسئلے مسائل، جو بھی اس ملک میں مسئلے مسائل، غربت، بے روزگاری، مہنگائی، لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہونا 2 ٹائم کا،
कुछ भी आप सोच लें, गैस ना होना, बिजली ना होना, आपके गटर नहीं होना, आपके घर में पानी के पाइप ठीक ना होना, बिजली ना होना, लोड शेडिंग, सारे मसले मसाइल जो हमारे हैं मुल्क में, उसका एक ही सबब, एक सबब के अलावा कुछ नहीं। और वो सबब मैं आपको बताता हूँ। अगर आप किसी भी कामयाब मुल्क में चले जाएं, जैसे जनूबी कोरिया या जैसे अमेरिका है या जैसे यूरोप के मुल्क हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, किसी भी कामयाब मुल्क में आप चले जाएं, इटली है, और मैं गया हूँ, मैं इन मुल्कों में गया हूँ, और आप इन मुल्कों में जाके देखें कि इनकी असेंबलियों में जो इन मुल्कों के MNAs और MPAs हैं, वो कौन लोग बैठते हैं जो इनके MNAs और MPAs बनके बैठते हैं? जो लोग इनके वजीर और वजीर आज़म और सदर बनते हैं, वो कौन लोग? तो आपको नज़र आएगा कि जो लोग इनकी असेंबलियों में बैठते हैं, जो लोग इनके वजीर और वजीर आज़म और सदर बनते हैं, वो लोग उस मुल्क के सबसे लिखे पढ़े, सबसे काबिल, सबसे दयानतदार, सबसे मुखलिस लोग होते हैं। वो लोग इलेक्शन लड़ते हैं, वो लोग असेंबलियों में जाते हैं, और वो लोग फिर उस मुल्क के वजीर और वजीर आज़म और सदर बनकर उस मुल्क को चलाते हैं। अब आप देखिए पाकिस्तान में क्या होता, पाकिस्तान की सूरत हाल अब आप देखिए, आप जाके हमारी असेंबलियों में देखें कि हमारे यहाँ कौन बैठता है, तो आपको नज़र आएगा, और आपको इस बात का यकीन है, आप मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं, आपको नज़र आएगा कि हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क के सबसे नालायक, सबसे नाअहल, सबसे फासिद, सबसे बेवफा, सबसे करप्ट लोग हमारे इलेक्शन में आते हैं, इलेक्शन जीत के हमारी असेंबलियों में जाते हैं, हमारे वजीर और वजीर आज़म और सदर बनते हैं। तो हमें किस बात की है, हमें किस बात की हैरत फिर कि हमारा मुल्क जो है वो पसमानदा रह गया है, गरीब रह गया है, और लोग तरक्की कर रहे हैं? हमें किस बात की है जब हमारे मुल्क का सबसे गिरा हुआ तबका, और ये हकीकत है, ये लोग जो हमारे मुल्क में हमारी मुल्क की असेंबलियों में बैठते हैं, ये हमारे मुल्क का सबसे गिरा हुआ तबका है। गिरा हुआ किस लिहाज से? तालीम के लिहाज से, इनकी जाली डिग्रियां हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो लिख पढ़ नहीं सकते, अखलाक के लिहाज से ये इनको तमीज़ नहीं है, इनको समझ नहीं है कि ये आम लोगों से इनका बर्ताव क्या होना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। जब इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इनका आप गुरूर देखें कैसे गुजरते हैं ये सड़कों से। दयानतदारी के लिहाज से ये गिरे हुए हैं, चोर हैं, डाकू हैं, बदमाश हैं, लुटेरे हैं, आपका और मेरा पैसा दिन रात लूटते हैं असेंबली में बैठ के, और मुखलिस नहीं, इखलास के लिहाज से गिरे हुए, यानी हर लिहाज से, दयानतदारी, इखलास, अखलाक और तालीम से ये गिरे हुए लोग। और आपको मैं बताऊं, मुबालगा नहीं होगा अगर मैं आपको कहूं कि ये लोग जो हमारे मुल्क की असेंबलियों में बैठते हैं, ये हमारे मुल्क का कचरा है। हमारे मुल्क का कचरा हमारे मुल्क में आके हम पर हुकूमत करता है। और आपको मैं बता दूं कि यही लोग अगर 1000 साल भी बैठे रहे असेंबलियों में, तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। इस मुल्क में आपके बच्चे आपसे ज़्यादा गरीब होंगे और उनके बच्चे उनसे ज़्यादा गरीब होंगे अगर यही लुटेरे और चोर और बदमाश असेंबलियों में बैठे रहे। तो हमने ये सियासी जमात इसलिए बनाई, और मैंने और मेरे साथियों ने इसलिए फ़ैसला किया कि अब हमें सियासत में आना पड़े, क्योंकि सियासत, हमारी जमात का ये मकसद है कि सियासत में हम मुल्क के सबसे काबिल, सबसे दयानतदार, सबसे लिखे पढ़े, सबसे मुखलिस लोगों को लाए, ताकि ये लोग इलेक्शन लड़ें, और ये लोग, मुल्क के सबसे अच्छे लोग इलेक्शन जीत के असेंबलियों में जाएं, हमारे वजीर, वजीर आज़म और सदर बने, और ये लोग इस मुल्क को चलाएं। ये वजह है कि हम लोगों ने सारा अपना कारोबार छोड़ दिया, हमने अपने बीवी बच्चे को अकेला छोड़ दिया, और हम पूरे मुल्क में अब घूम रहे हैं ये पैगाम पहुंचाने के लिए कि वक्त अब आ गया है कि हम इस कचरे को, इस कूड़े को असेंबलियों से निकाल के बाहर फेंकें, और उन असेंबलियों में हम इस मुल्क के सबसे अच्छे लोगों को बिठाएं। ये हमारा मिशन है,
اس لیے ہم نکلے. آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آپ کو میں نے کہا کہ یہ کام آسان نہیں، ہمارے لیے بھی آسان نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو سارے اچھے قابل دیانتدار لکھے پڑھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے سیاست میں حصہ نہیں لینا، کیونکہ سیاست میں قتل ہے، سیاست میں چوری ہے، سیاست میں بدماشی ہے، سیاست میں لوٹ ہے. ہم ان چیزوں میں کیوں پڑھیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق حلال دیا ہوا ہے، ہم آرام سے اپنی نوکریاں کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، پروفیسر بنے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں. اور یہ ان کی سوچ صحیح بھی ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ملک کے سارے اچھے لوگ اسی طرح سوچنے لگ گئے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جو سیاست کا میدان ہے یہ اس میں ایک فراغ پیدا ہوگا، اس میں ایک خلا پیدا ہوگی، اور وہ فراغ اور خلا کون پر کرے گا؟ ملک کا کچرا. ملک کے چور اور ڈاکو اور بدماش آ کر سیاست کے میدان میں بیٹھ جائیں گے، اور آپ دیکھتے ہیں جو ہو رہا ہے آپ کے ساتھ وہ اسی وجہ سے. تو میں بس ایک دو باتیں اور آپ کو کہہ دوں، اور پھر اگر آپ کے کوئی سوال جواب ہوں تو میں خوشی سے ان کا جواب دوں گا. میں آپ کو بس بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی سوچ تو یہ بڑی اچھی ہے کہ آپ یہ چور اور لٹیروں کو باہر نکالیں گے اور ان کی جگہ آپ اچھے لوگ لائیں. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ ان اچھے لوگوں کو کس طرح لائیں، آپ کا طریقہ کار کیا ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہے، ہماری پارٹی مستقبل پاکستان کا اس سلسلے میں طریقہ کار کیا ہے، ہم اچھے لوگوں کو کیسے لائیں. ہوگا اس طرح کہ جب الیکشن کا وقت آئے گا، مثلاً یہ آپ کا حلقہ ہے، یہ کون سا ہے، پی کے کون سا ہے، 79، آپ کا پی کے 79 ہے. اب فرض کریں کہ ہم نے فیصلہ کیا پارٹی نے کہ یہاں سے 79 سے ہم نے ایک اپنا امیدوار کھڑا کرنا ہے پروونشل اسمبلی. تو اس کے اختیار کا طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں. وہ اس طرح ہوگا کہ ہم لوگ، ہماری جماعت، حلقے کے جو لوگ رہتے ہیں، آپ لوگ، آپ سے ہم مشاورت کریں اور آپ سے ہم پوچھیں گے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ اس حلقے میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان میں سے کون ایسا شخص ہے جو قابل ہے، جو دیانتدار ہے، جو مخلص ہے، جو لکھا پڑھا ہے، جس کو آپ جانتے ہیں کہ اس میں یہ خوبیاں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے اس شخص کو ٹکٹ دے دی اور یہ اسمبلی تک پہنچ گیا تو یہ وہاں جا کے آپ کی خدمت کرے گا اور قوم اور دین کی خدمت کرے گا، اور چوری اور ڈاکہ نہیں ڈالے گا جس طرح یہ دوسرے لٹیرے ڈالتے. جب آپ اس شخص کی نشاندہی ہمیں کر دیں ہم اسے ٹکٹ دے دیں. ہم نہیں دیکھیں گے کہ اس شخص کا پیشہ کیا ہے، کہ اس شخص کی ذاتی حیثیت کیا ہے. ہو سکتا ہے وہ کوئی اسکول میں پڑھانے والا ہے، ٹیچر ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی دکاندار ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی رکشہ چلانے والا ہے. ہمیں اس سے دلچسپی نہیں. ہمیں دلچسپی صرف یہ ہے کہ وہ شخص قابل ہو، دیانتدار ہو، مخلص ہو اور لکھا پڑھا ہو، اور آپ نے اس بات کی تصدیق ہمیں کر دی، بس ہم اسے ٹکٹ دیں. اب ایک اور مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص کو ہم ٹکٹ دیں گے ظاہر ہے وہ غریب شخص ہوگا، آپ میں سے ہی ہوگا. اگر آپ کسی کو بتائیں گے کہ اس کو ٹکٹ دے دیں تو وہ شخص آپ میں سے ہی ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے درمیان سب سے اچھے لوگ کون ہیں، قابل لکھے پڑھے، آپ ہمیں بتا دیں گے یہ ہیں، ان میں سے ایک کو ہم ٹکٹ دیں گے. تو ظاہر ہے وہ شخص غریب ہی ہوگا، کیونکہ اس ملک میں بدقسمتی سے جو بھی قابل اور دیانتدار اور مخلص اور لکھا پڑھا ہوتا ہے وہ غریب ہی ہوتا ہے. اس ملک میں جو امیر ہوتا ہے نا وہ عموماً چور اور ڈاکو اور بدماشی ہوتا ہے. تو جس کو آپ بتائیں گے وہ غریب ہی ہوگا. اب مسئلہ یہ آئے گا کہ الیکشن میں جب وہ شخص آئے گا تو اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہوں گے جس سے وہ الیکشن لڑ سکے. اور اس صورت میں ہماری پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھی ایسا امیدوار ہو جس کے پاس اس کے اپنے وسائل نہ ہوں الیکشن لڑنے کے لیے، تو یہ وسائل ہماری پارٹی سے پوری کوشش کرے گی مہیا کرنے کی. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسی طرح
کہ اسی طرح ہی ہم غریب قابل دیانتدار مخلص لکھے پڑے لوگوں کو سیاست میں لاتے ہیں. اور آپ سوچیں, آپ یہ بھی سوچیں کہ حق نمائندگی کا, حق پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا, ایوان میں بیٹھنے کا, اسمبلیوں میں بیٹھنے کا ہمارے خیال میں غریبوں کا ہی ہے, امیروں کا نہیں. آپ دیکھیں کہ ہماری اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھتے ہیں آج کل, 1400 لوگ جو ہیں ہماری ساری اسمبلیوں میں, صوبائی اسمبلیوں میں اور مرکزی اسمبلی میں, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ اس ملک کے سب سے امیر ترین لوگ, اتنے امیر ہیں کہ آپ ان کی دولت کا تصور اور اندازہ نہیں کر سکتے. یہاں ملک کے اندر ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, بڑے بڑے گھر ہیں, ان کے پاس رقبے ہیں, ان کے کچھ ایسے ہیں جن کے اپنے جہاز ہیں, اور جو آپ کو ملک میں نظر آئے گا اس سے 10 یا 100% انہوں نے باہر دولت رکھی ہوئی. سوئٹزرلینڈ میں بینکوں میں پیسے رکھے ہوئے ہیں, باہر ان کے چھٹی کے گھر بنائے ہوئے ہیں جہاں یہ چھٹی کے لیے جاتے ہیں. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کی دولت کتنی ہے. ہاں, یہ چوری کی دولت, یہ آپ سے اور میرے سے لوٹا ہوا پیسہ ہے. جو بھی پیسہ ان چوروں اور ڈاکوؤں کے پاس ہے یہ لوٹا ہوا پیسہ ہے. یہ آپ کا اور میرا پیسہ ہے, وہ پیسہ جو آپ کی سڑکوں اور گٹر بنانے کے لیے جانا چاہیے, وہ ان کے بینکوں میں جا کے پڑا ہے یا ان کے گھروں میں پڑا ہے. اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کی نمائندگی کر رہے ہیں. اس بات میں آپ کو تھوڑا سا, اس میں اگر یہ بات اتنی دردناک نہ ہو تو اس بات پہ یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے, ہنسی آنی چاہیے اس بات کہ ملک, جس ملک میں 18 کروڑ عوام کا 99 یا 98% نہایت ہی غریب, ایسے لوگ ہوں جن کی 2 ٹائم کی روٹی بھی مشکل ہوتی ہے کبھی کبھی ان کو میز پہ رکھنے کی, 1 ٹائم بھی مشکل ہوتی ہے. اس غریب ترین ملک میں ان غریبوں کی نمائندگی کون کر رہا ہے اسمبلی میں؟ ملک کے سب سے امیر ترین لوگ. آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ کسی امیر کے گھر میں کبھی ایسے ہوا ہے کہ رات کو اس کے بچے کھانا کھائے بغیر سو گئے؟ کسی امیر کے گھر میں کبھی ایسے ہوا ہے کہ اس کا بچہ بیمار ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ دوائی خرید سکے یا ڈاکٹر کے پاس لے جائے؟ کسی امیر کے گھر میں کبھی ایسے ہوا ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی ہونی ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ جہیز دے سکے؟ آپ کو میں کہتا ہوں کہ یہ امیر لوگ آپ کے مسئلے مسائل سمجھ ہی نہیں سکتے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غریب کی زندگی کی روزانہ جد و جہد صرف اس دن کے کھانے کو میز پہ رکھنے کے لیے کیا ہوتی ہے. اور نمائندے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نمائندے کا یہ مطلب ہوتا ہے, وہ شخص ہوتا ہے جو آپ کے مسئلے مسائل سمجھے, اور جب وہ مسئلے مسائل سمجھ جائے اسمبلی میں پہنچ کے ان مسئلے مسائل کو حل کرے. اب جو شخص آپ کے مسئلے مسائل سمجھ ہی نہیں سکتا, اس میں یہ قابلیت ہی نہیں ہے, چاہے وہ سمجھنے کی کوشش بھی کرے وہ نہیں سمجھ سکتا, تو وہ پھر آپ کی نمائندگی کیا کرے؟ آپ کی نمائندگی کیا کرے گا جب آپ کے مسئلے اور مسائل اس کو سمجھ ہی نہیں آ سکتے؟ اس کی زندگی ایک ہے, وہ ایک دنیا میں ہے, آپ دوسری دنیا میں. وہ آپ کے مسائل, اس دوسری دنیا کے مسائل کیسے حل کرے گا جب اسے پتہ ہی نہیں ہے یہ مسائل کیا؟ تو اس لیے ضروری ہے, اور یہی ہماری پارٹی کا مقصد ہے کہ ہم غریبوں کے نمائندے غریبوں سے لیں, اور غریبوں کو ہی ہم اسمبلی تک بھیجیں, اور غریبوں میں ہی ہمیں وہ لوگ مل جائیں گے جو قابل ہیں, جو دیانتدار ہیں, جو مخلص ہیں, جو لکھتے ہیں. جس طرح تلاوت قرآن پاک سے یہ محفل شروع ہوئی تھی, میں بس آپ کو ایک آیت قرآن شریف کی سنانا چاہتا ہوں, جس سے میں اپنی تقریر بھی ختم کرنا چاہتا ہوں. اور یہ آیت ہمارا جو آج کل حالات ہیں ان کے لیے بہت اہم ہے. قرآن شریف کی ہر آیت بہت اہم ہوتی ہے, لیکن اس آیت کا اطلاق آج کل ہماری جو آج کل ہمارے حالات ہیں اس پہ بالکل اطلاق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ان اللہ، یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 11 ہے، اگر آپ بعد میں دیکھنا چاہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس کا ترجمہ کچھ ایسا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قوم کسی مصیبت یا پریشانی سے گزر رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی مدد، غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ اس قوم کی مدد اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک وہ قوم اپنی مدد پہلے خود نہ کرے. یہ آپ کے لیے، ہمارے لیے آسمان سے ایک چیلنج ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیلنج کیا ہے کہ آپ لوگوں کو پہلے کوشش کرنی ہے، آپ لوگوں کو ہمت کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے ہم بہت مشکلات سے گزر رہے ہیں، ہماری حالت بہت بری ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس حالت کو بدلنے کے لیے آپ کو پہلے کوشش کرنی ہے. اور یہ کوشش، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو چور اور ڈاکو اور لٹیرے ہمارے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، یہ آسمان سے نازل ہو کے نہیں آئے اسمبلی میں. یہ کیسے آئے ہیں؟ یہ آپ کے اور میرے ووٹوں سے آئے ہیں. ہم نے ان کو وہاں بٹھایا، ہم نے بٹھایا ہے وہاں. اب بات یہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ان کو ہٹانا آسان نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ طاقتور ہیں، ہم لوگ غریب ہیں. ان لوگوں کے پاس تھانوں کا کنٹرول ہے، ان لوگوں کے پاس کچہریوں کا کنٹرول ہے، ان لوگوں کے پاس جو ہمارے پٹواری ہیں ان کے کنٹرول کرتے ہیں. یہ طاقتور لوگ ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ غریب لوگ جب ان کے خلاف بھی ووٹ ڈالنا چاہیں تو وہ کبھی کبھی مجبور ہو کے نہیں ڈال سکتے. مجبوراً آپ لوگ ان کو ووٹ دیتے، آپ کی مجبوری بن جاتی ہے. لیکن آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ اب آپ کو ہمت کرنی ہے، آپ کو ہمت کرنی ہے کہ آپ اب آئندہ، آج کے بعد آپ اپنا ووٹ صحیح ڈالیں، صحیح شخص کو ڈالیں. شخص دیکھیں، اس کی شخصیت دیکھیں، اس کی پارٹی نہ دیکھیں، نہ ہماری پارٹی دیکھیں، نہ ہمارے امیدوار کو. ہمارے امیدوار کو آپ صرف اسی صورت میں ووٹ دیں اگر آپ جانتے ہیں کہ وہ قابل ہے اور دیانتدار ہے اور لکھا پڑھا ہے. اگر وہ نہیں ہے تو ہماری پارٹی کو ووٹ مت دیں. ہم آپ سے ووٹ نہیں لینے آئے. آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اچھے انسان کو ووٹ دینا ہمارے معاشرے میں آج کل بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ان چوروں اور ڈاکو اور بدماشوں نے ہمیں گلے سے پکڑا ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ کی آیت آپ کے سامنے، ہاں صحیح ووٹ دینا، اس میں ہو سکتا ہے آپ کے لیے خطرہ ہے، ہو سکتا ہے اس میں لیے آپ کے لیے مشکلات ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے کام رکیں، ہو سکتا ہے آپ پہ جعلی پرچے ہو جائیں، لیکن آپ کو اب یہ ہمت کرنی پڑے گی. صحیح کام کرنے کی اب آپ کو ہمت کرنی پڑے گی، چاہے آپ کو اس میں نقصان ہو. کیونکہ آپ نے اگر یہ ہمت کر لی، آپ کو میں بتاؤں آیت کا دوسرا حصہ، پہلا حصہ تو چیلنج ہے، ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ پہلے کوشش کریں، اور اگر ہم نے وہ چیلنج قبول کر لیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ سامنے آتا ہے. اور وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خالق السماوات والارض، جبار السماوات والارض، پورے کائنات کا خالق کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہ اگر اس قوم نے ہمت کی اپنی حالت بدلنے کے لیے تو میں اس قوم کا معاون اور مددگار بن جاؤں. اب آپ مجھے بتائیے کہ جس قوم کا مددگار اور معاون خالق السماوات والارض بن جائے، پورے کائنات کا خالق جس قوم کا مددگار بن جائے، خود کسی توسط کے بغیر، کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے، کئی چادریں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سیدھا آسمان سے کلام ہے، سیدھا آپ کو کلام ہے. اللہ تعالیٰ جس قوم کا مددگار اور معاون بن جائے، کیا اس قوم کو کوئی بھی روک سکتا ہے؟ اس قوم کو کامیابی سے کوئی بھی روک سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.